बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 40, 41, 42, 40, 41, 42। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रतिन व इन ताकू हसनातन युज़ाइफ़हा व युअति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाइ शहीदा यौमइज़िन यवद्दुल लज़ीना कफ़रू व आसवुर रसूला लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्ज़ वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा। तर्जुमा: बेशक अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता जर्रा बराबर भी, बल्कि अगर हो मामूली सी नेकी तो दोगुना कर देता है उसे और देता है अपने पास से अजर अजीम। तो क्या हाल होगा उन नाफरमानों का जब हम ले आएंगे हर उम्मत से एक गवाह, और ए हबीब हम ले आएंगे आपको उन सब पर गवाह उस रोज। तमन्ना करेंगे वो जिन्होंने कुफर किया और नाफरमानी की रसूल की कि काश उन्हें दबाकर हमवार कर दी जाती उन पर ज़मीन, और ना छुपा सकेंगे अल्लाह से कोई बात। तफसीर: इन्नल्लाह ला यज़लिमु। अल्लाह ताला इन आयात में इरशाद फरमाता है कि वो क़यामत के दिन अपनी मखलूक में से किसी पर जुल्म नहीं करेगा, बल्कि अगर किसी की नेकी राई के दाने के बराबर या उससे भी कम होगी तो उसका अजर अता फरमाएगा, बल्कि उसे दो गुना कर देगा, जैसा कि इरशाद बारी ताला है व नज़ाउल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। सूरह अल-अंबिया। तर्जुमा: और हम क़यामत के दिन सही तोलने वाले तराजू रख देंगे। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस वसीयत जो हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को फरमाई की खबर देते हुए फरमाता है, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन। सूरह लुक़मान। तर्जुमा: प्यारे फरजंद, अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर वजनी हो, ख्वाह वो किसी चट्टान में हो या आसमान व ज़मीन में, तो अल्लाह ताला उसे ले आएगा। बेशक अल्लाह ताला बहुत बारीक बीन हर चीज़ से बाखबर है। इसी तरह सूरह ज़लज़ाल में इरशाद फरमाया, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा। सूरह अल-ज़लाल। तर्जुमा: पस जिसने ज़रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने ज़रा बराबर बुराई की होगी वो भी उसे देख लेगा। और शफात वाली तवील हदीस में भी यही अल्फाज हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, वापस जाओ और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान देखो उसे जहन्नुम से निकाल लो। इस तरह बहुत सी मखलूक जहन्नुम से आज़ाद हो जाएगी। हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हुए बयान फरमाते हैं कि अगर चाहो ये आयत इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रतिन पढ़ लो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह के किसी बंदे या बंदी को लाया जाएगा और पुकारने वाला तमाम अहले महशर को बा आवाज़ बुलंद कहेगा कि ये फलां का बेटा या बेटी है, जिस किसी का कोई हक इसके जिम्मे हो वो आकर उससे वसूल कर ले। उस वक्त हालत ये होगी कि औरत चाहेगी उसका हक उसके माँ बाप या भाई या शोहर पर हो ताकि वो ये हक उनसे वसूल कर ले। फिर आपने ये आयत करीमा पढ़ी, फला अनसाबा बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। सूरह मोमिनून। तर्जुमा: कोई रिश्तेदारियां नहीं रहेंगी उनके दरमियान उस रोज, और ना वो एक दूसरे के मुतालिक पूछ सकेंगे। अल्लाह ताला अपने हकूक में से जो चाहेगा माफ़ फरमा देगा, लेकिन हकूकुल इबाद माफ़ नहीं फरमाएगा। और इरशाद फरमाएगा कि लोगों को उनके हकूक दो। बंदा अर्ज़ करेगा, ए बारी ताला, दुनिया ख़त्म हो चुकी है, मैं उनके हकूक कैसे अदा करूँ? अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि उसके नेक अमाल लो और हर साहिब हक को उसके मुताबिक दे दो। अब अगर वो बंदा अल्लाह का दोस्त होगा और उसकी नेकियों में ज़र्रा बराबर भी नेकी बच गई तो अल्लाह ताला उसे बढ़ा देगा और उसके बाइस उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। फिर आपने ये आयत करीमा पढ़ी, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला ज़र्रतिन। और अगर वो बंदा बदबख्त होगा तो फरिश्ता कहेगा, ए परवरदिगार, इसकी नेकियां तो खत्म हो गई हैं, लेकिन अभी बहुत से हकदार बाकी हैं। इरशाद होगा, उनकी बुराइयां लो और इसकी बुराइयों के साथ मिलाकर फिर नारे जहन्नुम में डाल दो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि आयत करीमा, मन जा बिल हसनाति फलाहु अशरु अमसालिहा। सूरह इनाम। तर्जुमा: और जो कोई एक नेकी लाएगा उसकी मिसल 10 नेकियां होंगी। बदूओं के बारे में नाजिल हुई। एक शख्स ने अर्ज़ की, फिर मुहाजिरीन को क्या अजर मिलेगा? तो आपने फरमाया कि उनको उससे भी अफजल अजर मिलेगा। और फिर आपने यह आयत करीमा तिलावत फरमाई, इन्नल्लाह ला यज़लिमु।
हज़रत सईद बिन जुबैर इन ताकू हसनातन युज़ाइफ़हा की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि नेकी की वजह से मुशरिक के अजाब में कमी कर दी जाएगी, लेकिन वो जहन्नुम के अजाब से कभी नहीं निकल सकेगा। और उसकी तईद इस सही हदीस से होती है जिसमें हज़रत अब्बास ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चचा अबू तालिब आपकी मदद करते थे और लोगों की एज़ा रसानियों से आपको महफूज रखते थे। क्या ये चीज़ उनको कोई फ़ायदा देगी? आपने फरमाया कि वो जहन्नुम के सबसे हल्के तबके में होंगे। अगर मेरा ताल्लुक उनसे ना होता तो जहन्नुम के सबसे निचले तबके में होते। और यह भी मुमकिन है कि यह हुक्म सिर्फ अबू तालिब के लिए ख़ास हो और दूसरे कुफार उसके हुक्म में शामिल ना हो, क्योंकि मसनद त्यालसी में हज़रत अनस से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला किसी मोमिन की नेकी को ज़ाया नहीं करता, दुनिया में रिज़्क़ की सूरत में उसका बदला अता फरमाता है और आखिरत में सवाब की सूरत में, मगर अपनी नेकियों का काफ़ी सिला दुनिया में ही पा लेता है, जबकि क़यामत के दिन उसके पास कोई नेकी नहीं होगी। वायुति मिल्लदुहु अजरन अज़ीमा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अकरमा, सईद बिन जुबैर, हसन बसरी, कतादा और ज़हाक फरमाते हैं कि अजर अज़ीम से मुराद जन्नत है। हम भी उसके फजल व एहसान के वसीले से जन्नत का सवाल करते हैं। हज़रत अबू उस्मान फरमाते हैं कि मुझे हज़रत अबू हुरैरा से यह खबर पहुंची कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदे को एक नेकी के बदले में 1,00,000 नेकियां अता फरमाएगा। अबू उस्मान फरमाते हैं कि जब मैंने ये हदीस सुनी तो मैंने अहले बसरा से कहा कि मैं हज़रत अबू हुरैरा की खिदमत में तुम्हारी निस्बत ज़्यादा रहा हूँ और मैंने उनसे ये हदीस नहीं सुनी। फिर मैंने इस हदीस के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होने का इरादा किया। मैं मदीना पहुंचा तो मालूम हुआ कि आप हज पर तशरीफ़ ले गए हैं। ये सुनकर मैं भी उनके पीछे हज के लिए निकल खड़ा हुआ। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने अर्ज़ की कि अहले बसरा आपसे ये हदीस रिवायत करते हैं, क्या आपने वाकई ये हदीस बयान की है? आपने फरमाया, अबू उस्मान, इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? क्या तुमने ये आयत करीमा नहीं पढ़ी, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, सूरह बकरा। तर्जुमा, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज हसन दे और अल्लाह ताला उस कर्ज को कई गुना बढ़ा दे। और एक और दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाता है, फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलीलुन, सूरह तौबा। तर्जुमा, सो नहीं है सरो सामान दुनियावी जिंदगी आखिरत में मगर कलील। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला एक नेकी को बढ़ाकर 2,00,000 बना देगा। ये हदीस अगरचे गरीब है मगर दूसरी असनाद से भी मरवी है। फ़कैफ़ा इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने क़यामत की हौलनाकी और शिद्दत को बयान फरमाया है कि उस दिन क्या हालत होगी जिस दिन हर नबी अपनी उम्मत के मुतल्लिक गवाही देगा। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, व अशरक़ातिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा। तर्जुमा, जगमगा उठेगी ज़मीन अपने रब के नूर से और रख दिया जाएगा दफ्तर अमल और हाजिर किए जाएंगे अंबिया और दूसरे गवाह। और इसी तरह इरशाद बारी ताला है, व यौमा नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदन। तर्जुमा, और क़यामत के दिन उठाएं हर उम्मत पर एक गवाह उन पर उन्हीं में से। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया कि मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पढ़कर क्या सुनाऊं, हालांकि कुरान आप पर नाजिल हुआ है। फरमाया, हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी दूसरे से कुरान पाक सुनूं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने सूरह निसा से तिलावत शुरू की और जब मैं आयत फ़कैफ़ा इज़ा जीना पर पहुंचा तो फरमाया, बस करो। मैंने देखा कि आपकी आंखों से आंसू रवा थे। हज़रत मोहम्मद बिन फ़ज़ाला अंसारी अपने वालिद माजिद से रिवायत करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनु ज़फ़र में तशरीफ़ लाए और आप इस चट्टान पर बैठ गए जो आज भी बनु ज़फ़र के मोहल्ला में मौजूद है। आपके साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद और माज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हुम और दीगर सहाबा भी थे। आपने एक कारी को हुक्म फरमाया कि कुरान पढ़ो। उन्होंने तिलावत शुरू की और जब वो इस आयत करीमा फ़कैफ़ा इज़ा जीना पर पहुंचे तो आप इस कदर रोए कि आपके दोनों रुखसार और दाढ़ी मुबारक तर हो गए और अर्ज़ करने लगे, ऐ परवरदिगार, जो लोग मेरे सामने मौजूद हैं उन पर तो मैं गवाही दूंगा और जिनको मैंने देखा नहीं उन पर गवाही कैसे होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक मैं उनमें से हूँ मैं उन पर गवाह हूँ और जब तू मुझे उठा लेगा तो तू ही उन पर निगहबान होगा। इमाम अबू अब्दुल्ला अल-कर्तबी ने अपनी किताब तज़किरा में एक बाब बांधा है जिसमें उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शहादत को बयान किया है।
آپ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ ہر روز امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ان کے اسماء اور اعمال کو جانتے ہیں، اس لیے قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ پھر انہوں نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی۔ یہ اگرچہ حضرت سعید بن مسیب کا قول ہے اور اس کی سند میں انقطاع بھی ہے، لیکن امام قرطبی نے اسے قبول کیا ہے۔ اسے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ پر اور جمعے کو انبیاء اور والدین پر لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں تعارض نہیں، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ہمارے نبی کی خصوصیت کی وجہ سے ہر روز ان کی امت کے اعمال ان پر پیش کیے جاتے ہوں اور جمعے کو دیگر انبیاء کے ساتھ بھی پیش کیے جاتے ہوں۔ وَيَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے قیامت کے دن آرزو کریں کہ کاش یہ زمین پھٹ جائے اور ان کو نگل جائے، اور یہ اس وقت کہیں گے جب رسوائی اور ذلت میں گرفتار ہوں گے اور ان کو زجر و توبیخ کی جائے گی۔ ارشاد فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یدہ، ترجمہ اس دن دیکھ لے گا ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے تھے، اور کافر کہے گا کاش میں خاک ہوتا۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، یہاں بیان کیا گیا ہے کہ کافر اس دن اپنی تمام بدعمالیوں کا اقرار کر لیں گے اور کوئی چیز بھی نہ چھپا سکیں۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ قرآن پاک میں ایک جگہ تو یہ ہے کہ مشرکین قیامت کے دن کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، سورہ انعام۔ ترجمہ ہمارے رب اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے لا یکتمون اللہ حدیثا۔ ان دونوں آیات کا کیا مفہوم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی آیت کا تعلق اس وقت کے ساتھ ہے جب وہ اہل اسلام کو جنت میں داخل ہوتا دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ہم بھی شرک کا انکار کرتے ہیں، تو اس وقت کہیں گے ہم مشرک نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور ان کے ہاتھ پاؤں بولنے لگیں گے، تو اب وہ اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپا نہ سکیں گے۔ حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ قرآن پاک میں بعض ایسی چیزیں ہیں جن میں مجھے اختلاف نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن مجھے ظاہری طور پر تعارض نظر آتا ہے۔ اس نے یہی دو آیتیں پڑھ کر سنائیں تو آپ نے ان کا مفہوم اسے سمجھایا اور ان دونوں آیات کے درمیان تطبیق بیان کی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس سائل کا نام نافع بن ازرق تھا اور آپ نے اسے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم کسی محفل سے آ رہے ہو اور تم نے اپنے ساتھیوں کو کہا ہوگا کہ میں ابن عباس سے قرآن کی متشابہ آیات کے متعلق سوال کروں گا، بس اب اگر تم واپس ان کے پاس جاؤ تو انہیں بھی یہ سمجھا دینا۔ سورہ نساء آیت نمبر 43 یعنی 43۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تاکلون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ ترجمہ اے ایمان والو، نہ قریب جاؤ نماز کے جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے نہ لگو جو زبان سے کہتے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے، یا ہاتھ لگایا ہو تم نے اپنی عورتوں کو، پھر نہ پاؤ تم پانی کو، تو اس صورت میں تیمم کر لو پاک مٹی سے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر اور اپنے بازوؤں پر، بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ تفسیر یا ایھا الذین آمنوا، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس حالت میں نمازی کو کچھ علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، اور اس طرح جنبی کو مسجد میں آنے سے منع کیا ہے، مگر ایسا شخص کسی ضروری کام کی وجہ سے ٹھہرے بغیر ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف سے نکل جائے تو اس کا گزرنا جائز ہے۔ اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے کا حکم شراب کی حرمت سے پہلے کا تھا، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے جس کو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت یسألونک عن الخمر والمیسر کی تفسیر کے تحت ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت حضرت عمر کے سامنے تلاوت فرمائی تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو تلاوت فرمائی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کی۔ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں نے نماز کے اوقات میں شراب کو ترک کر دیا تھا۔
حتیٰ کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا آمنو انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو یہ شراب اور جوا اور بت اور جوے کے تیر سب ناپاک ہیں، شیطان کی کارستانیاں ہیں، سو بچو ان سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ یہ آیت کریمہ سن کر حضرت عمر نے عرض کی اے باری تعالیٰ ہم اس سے باز آ گئے۔ ایک دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ جب سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مقرر فرما دیا جو نماز کے وقت اعلان کرتا کہ کوئی نشے کی حالت میں نماز کے لیے نہ آئے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں 4 آیات نازل ہوئی۔ ایک دفعہ ایک انصاری صحابی نے کھانے کا اہتمام کیا اور مہاجرین و انصار میں سے کچھ صحابہ کو دعوت دی۔ ہم نے خوب کھایا پیا اور شراب پی حتیٰ کہ مخمور ہو گئے، پھر ہم اپنے مفاخر بیان کرنے لگے۔ ایک شخص نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی پکڑی اور اس کو حضرت سعد کی ناک پر دے مارا، جس سے آپ کی ناک پر نشان پڑ گیا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ اسلام نے شراب کو ابھی حرام نہیں کیا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ امام مسلم نے اس حدیث کو تفصیلاً اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہمارے لیے کھانے کا اہتمام کیا اور ہمیں دعوت دی۔ کھانے کے بعد انہوں نے ہمیں خوب شراب پلائی، شراب کی وجہ سے ہم بے خود ہو گئے۔ اس اثنا میں نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے ایک شخص کو امام بنایا، اس نے نماز میں سورہ کافرون اس طرح پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ایک اور شخص نے مل کر شراب پی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کو نماز پڑھائی اور سورہ کافرون کو خلط ملط کر کے پڑھا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کو ابو داؤد اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے، اور ابن جریر کی روایت میں ہے کہ نماز پڑھانے والے حضرت علی تھے۔ نشے کی حالت میں وہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ایک دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ نماز پڑھانے والے حضرت عبد الرحمن ہی تھے اور انہوں نے سورت اس طرح پڑھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگ نماز کے اوقات میں شراب پینے سے اجتناب کرتے تھے، پھر شراب کی حرمت کا قطعی حکم نازل ہوا۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں شراب کا نشہ مراد نہیں بلکہ نیند کا خمار مراد ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ اس سے مراد شرابی کا نشہ ہے، اور یہ خطاب ان لوگوں کو ہے جو نشے کی حالت میں ہوں، لیکن یہ نشہ اتنا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ احکام شرع نہ سمجھ سکتے ہوں، کیونکہ ایسے نشے والا شخص مجنون کے حکم میں آتا ہے۔ اصولین کے نزدیک بھی یہ خطاب اسی شخص کو ہے جو کلام کو سمجھتا ہو، نہ کہ ایسے کو جو نشے میں مخمور ہو، جو یہ نہ سمجھتا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ خطاب کو سمجھنا ہی کسی کو مکلف بنانے کی شرط ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں کنایا کلی طور پر شراب سے اجتناب کرنے کا حکم ہو، کیونکہ مسلمان کو دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور شراب ان نمازوں کو ان کے صحیح اوقات میں ادا نہیں کر سکتا۔ اس طرح اس آیت کا معنی اس آیت کی طرح ہو جائے گا جس میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی اس آیت میں ان کو اسلام کی حالت میں مرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں لگے رہو۔ کسی شخص میں کے نشے میں ہونے کی حد یہ ہے کہ وہ اپنی بات نہ سمجھ سکتا ہو، کیونکہ نشے میں مخمور شخص قرآن پاک کی قرأت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس میں فکر و تدبر کر سکتا ہے، اور اس حالت میں خشوع و حضور بھی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو نماز کی حالت میں اونگ آ جائے، وہ جائے اور سو جائے حتیٰ کہ جب اسے معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تب نماز پڑھے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نیند کی حالت میں استغفار کرنا چاہتا ہو اور اس کے منہ سے غلط الفاظ نکل جائیں۔ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سبیل۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل نہ ہو جب تک کہ غسل نہ کر لے۔ ہاں، مسجد میں ٹھہرے بغیر اگر گزرنا چاہتے ہو تو اس کی اجازت ہے۔ حضرت یزید بن ابی حبیب فرماتے ہیں کچھ انصاری صحابہ کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، اور جب وہ جنابت کی حالت میں ہوتے تو پانی لینے کے لیے انہیں مسجد سے گزرنا پڑتا تھا، پھر ان کے لیے یہ رخصت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت بھی حضرت یزید بن ابی حبیب کے قول کی تائید کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے دروازے کے سوا باقی تمام کے دروازے بند کر دو۔ یہ ارشاد آپ نے اپنی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں فرمایا، کیونکہ آپ کے علم میں تھا کہ آپ کے بعد ان کے ابو بکر جانشین ہوں گے، اور انہیں ہر وقت بکثرت مسجد میں آنے کی ضرورت ہوگی تاکہ مسلمانوں کے اہم امور کا فیصلہ کر سکیں۔
اس لیے آپ نے مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا اور حضرت ابو بکر کا باقی رہنے دیا۔ بعض کتب حدیث میں حضرت ابو بکر کی جگہ حضرت علی کا نام ہے، لیکن وہ خطا ہے اور صحیح وہی ہے جس کا ذکر بخاری شریف میں ہے۔ اس آیت کریمہ سے اکثر ائمہ نے استدلال کیا ہے کہ جنبی کا مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے مگر گزرنا جائز ہے۔ یہی حکم حیض اور نفاس والی عورت کا ہے، مگر بعض علماء نے ان کے مسجد میں گزرنے کو بھی منع فرمایا ہے کیونکہ ان سے مسجد کے آلودہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اگر مسجد کے آلودہ ہونے کا خدشہ نہ ہو تو گزرنا جائز ہے ورنہ حرام ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ مسجد سے چٹائی لا کر مجھے دو۔ انہوں نے عرض کی کہ میں حالت حیض میں ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت کا مسجد میں گزرنا جائز ہے اور نفاس والی کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حائضہ عورت اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال نہیں کرتا۔ ابو مسلم خطابی فرماتے ہیں کہ محدثین کی ایک جماعت نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں افلت نامی راوی محمول ہے۔ ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور ان کی سند میں افلت کی جگہ مخدوج زہلی کا ذکر ہے، اور یہ حدیث ام سلمہ سے مروی ہے، لیکن امام ابو رضا رازی فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ یہ حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی میرے اور تیرے علاوہ اس مسجد میں جنبی ہونا کسی اور کے لیے حلال نہیں، مگر یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کا ایک راوی سالم متروک ہے اور ان کے شیخ عطیہ بن ضعیف ہیں، واللہ عالم۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں کوئی شخص نماز کے قریب نہ جائے، مگر مسافر اگر جنبی ہو جائے اور اسے پانی نہ ملے تو وہ پانی نہ ملنے تک اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس، سعید بن جبیر اور ضحاک سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن کثیر فرماتے ہیں کہ ہم سنا کرتے تھے کہ یہ حکم سفر کے لیے ہے۔ اس کی تائید وہ حدیث پاک بھی کرتی ہے جو حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت ہے اگر اسے 10 سال تک پانی نہ ملے، اور جب تو پانی پائے تو اس کا استعمال کر، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ ان دونوں قولوں میں سے پہلا قول ہی اولا ہے، یعنی حالت جنابت میں ضرورتاً مسجد سے گزرنا جائز ہے، کیونکہ مسافر اگر حالت سفر میں جنبی ہو جائے اور وہ پانی نہ پائے تو اس کا واضح حکم آگے بیان کر دیا جائے گا۔ عابر کا معنی راستے سے گزرنے والا ہے، اس کا مصدر عبرن اور عبورن آتا ہے، اور جب کوئی کسی نہر کو پار کرے تو اس وقت کہتے ہیں عبر نہرن فلان۔ اسی طرح وہ اونٹنی جو اپنی قوت اور ہمت کی بنا پر طویل سفر طے کرنے پر قادر ہو اسے عبر الاسفار کہتے ہیں۔ امام ابن جریر نے اس قول کی تائید کی ہے، یہی جمہور کا قول ہے، اور آیت کے ظاہری مفہوم سے بھی یہی واضح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ناقص حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے جو مقصود نماز کے خلاف ہو۔ اسی طرح نماز کے محل یعنی مسجد سے بھی ناقص حالت میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے، یعنی حالت جنابت میں، جو کہ نماز اور مسجد کی پاکیزگی کے خلاف ہے۔ حتیٰ تغتسلوا، یہ حضرت امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی کی دلیل ہے جو فرماتے ہیں کہ حالت جنابت میں مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں یہاں تک کہ غسل کر لے یا پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کر لے۔ اس طرح اگر پانی تو موجود ہے لیکن وہ شخص جو کسی عذر کے باعث پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے وہ بھی تیمم کر سکتا ہے، لیکن امام احمد فرماتے ہیں کہ جنبی جب وضو کر لے تو اس کا مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے، کیونکہ صحابہ کرام ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت عطا ابن اسحاق فرماتے ہیں میں نے کئی صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ وہ حالت جنابت میں وضو کر کے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، وہ مرض جس سے تیمم جائز ہو جاتا ہے۔ مرض سے مراد وہ مرض ہے جس میں پانی کے استعمال سے یا تو عضو کے ضائع یا خراب ہونے کا خطرہ ہو یا اس کے بڑھنے کا خدشہ ہو۔ بعض علماء نے ہر قسم کی بیماری میں تیمم کو جائز قرار دیا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی بیمار تھے، نکاحت کی وجہ سے وضو کے لیے نہ اٹھ سکے اور نہ ہی ان کا کوئی خادم تھا جو انہیں پانی پکڑاتا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ یہ روایت مرسل ہے۔ سفر میں بھی تیمم کی اجازت ہے، سفر خواہ لمبا ہو یا چھوٹا۔ غائط سے مراد نرم اور پست زمین ہے اور کنایتاً اس سے پیشاب اور پخانہ مراد ہے۔ او لمستم النساء،
اسے لمستمو بھی پڑھا گیا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام اور فقہ کرام کے دو قول ہیں۔ اس سے مراد مباشرت ہے، جیسا کہ آیت کریمہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ترجمہ، اور اگر تم مباشرت سے پہلے طلاق دو اور مہر مقرر کر چکے تھے تو نصف مہر ادا کرو، میں یہی معنی مراد ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ترجمہ، اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو تو پھر انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم ان سے مجامت کرو، پس تمہارے لیے ان پر عدت گزارنا ضروری نہیں جسے تم شمار کرو۔ حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ اس کا معنی جمع ہے، اور اس طرح حضرت علی اور ابی بن کعب، امام مجاہد، طاؤس، حسن بصری اور بہت سے مفسرین سے یہی مروی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اس لفظ کے بارے میں بحث چل نکلی۔ بعض موالی نے کہا کہ اس سے مراد جمع نہیں، اور بعض عربوں نے کہا کہ اس سے مراد جمع ہے۔ میری ملاقات حضرت ابن عباس سے ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تم کس گروہ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا کہ میں موالی کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو مغلوب ہو گئے، کیونکہ لمس، مس اور مباشرت سب کا معنی جمع ہے، اور یہاں یہ لفظ جمع کے لیے کنایتاً استعمال ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ملا مست کا معنی جمع ہے، ملا مست کا معنی جمع ہے، لیکن اللہ انتہائی کریم ہے، اس لیے صراحتاً ذکر کرنے کے بجائے کنایتاً ذکر کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد مطلق مس کرنا یعنی چھونا لیا ہے، خواہ کسی عورت کو ہاتھ کے ساتھ چھوئے یا جسم کے کسی اور حصے سے تو اس پر وضو واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لمس سے مراد جمع سے کم تر چیز نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بوسہ بھی لمس میں داخل ہے اور اس سے بھی وضو واجب ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ معانقہ کرنے، اسے ہاتھ سے چھونے اور اس کا بوسہ لینے سے وضو ضروری ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر بھی عورت کا بوسہ لینے کے بعد وضو کے قائل تھے، فرماتے تھے کہ یہ بھی لمس میں شامل ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ مرد کا عورت سے بوس و کنار کرنا اور اسے ہاتھ سے چھونا ملامست میں داخل ہے، اس لیے جو مرد اپنی بیوی کا بوسہ لے اور اسے اپنے ہاتھ سے چھوئے اس پر وضو کرنا لازمی ہے۔ لیکن آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے وضو کی حالت میں اپنی زوجہ کا بوسہ لیا اور اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھی، نیا وضو نہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں آپ سے دو روایتیں ہیں۔ اگر ان دونوں روایتوں کو صحیح مان لیا جائے تو وضو والی روایت کو استحباب پر محمول کیا جائے گا، واللہ اعلم۔ عورت کو مطلق چھونے سے وضو کے قائل امام شافعی اور ان کے اصحاب اور امام مالک ہیں۔ امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت یہی ہے، اور وہ اپنے مذہب کی تائید میں کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں لمستمو اور لمستمو دو قرأتیں ہیں، اور قرآن پاک میں لمس کا لفظ ہاتھ سے چھونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَاسُهُ بِأَيْدِهِمْ سورہ انعام، اور اگر ہم اتارتے آپ پر کتاب کاغذ پر اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے۔ اسی طرح حضرت معاذ اسلمی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ شاید تم نے اس کا بوسہ لیا یا ہاتھ سے چھوا ہو، یعنی آپ نے لمس کا لفظ استعمال کیا جس کا معنی ہاتھ سے چھونا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے وَالْيَازُ زِنَاهَ الْمَسْ، ہاتھ کا زنا چھونا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کوئی دن ایسا گزرتا نہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور بوسہ نہ لیتے اور اپنے دستے مبارک سے نہ چھوتے۔ اسی طرح حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ملامس سے منع فرمایا ہے، اور اس میں ہاتھ سے چھونا مراد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لغت میں لمس کے لفظ کا اطلاق جس طرح ہاتھ کے چھونے پر کیا جاتا ہے اسی طرح جمع پر بھی کیا جاتا ہے۔ کسی شاعر کا قول ہے، ترجمہ میں نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ کے ساتھ ملا دیا کیونکہ میں غنا کا طالب تھا۔ اسی طرح انہوں نے حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے بھی استدلال کیا ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے جو کسی اجنبی عورت سے ملا اور اس نے اس عورت کے ساتھ سوائے جمع کے تمام وہ کیا جو میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَآقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَافًا مِّنَ اللَّیلِ، ترجمہ نماز قائم کیجئے دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو فرمایا وضو کرو اور نماز پڑھو۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی کیا یہ حکم اسی کے لیے خاص ہے یا سب مومنوں کے لیے عام ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حکم سب مومنوں کے لیے عام ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے زائدہ سے روایت کیا ہے لیکن اس کی سند متصل نہیں۔ امام نسائی نے اسے ابن ابی لیلہ سے مرسلن روایت کیا ہے۔ ان حضرات نے اس حدیث پاک سے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو وضو کا حکم اس لیے دیا تھا کیونکہ اس نے عورت کو صرف چھوا تھا، جمع نہیں کیا تھا۔ اس حدیث کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اول تو یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ ابن ابی لیلہ اور حضرت معاذ بن جبل کے درمیان ملاقات ہی ثابت نہیں۔ دوسرا یہ بھی احتمال ہے کہ آپ نے اسے فرض نماز کا حکم فرمایا ہو، جیسا کہ حضرت ابوبکر نے بھی سے بھی مروی حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث سورہ آل عمران کی آیت ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم کی تفسیر کے تحت گزر چکی ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں ان دونوں قوموں میں سے پہلا قول احسن ہے، یعنی جن لوگوں نے یہاں لمس سے مراد جما لیا ہے، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کا بوسہ لیا اور تجدید وضو کے بغیر ہی نماز پڑھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، پھر بوسہ لیتے، پھر نماز ادا فرماتے اور وضو کا اعادہ نہ کرتے۔ آپ سے ہی مروی ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کا بوسہ لیا اور پھر وضو کا اعادہ کیے بغیر ہی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ راوی حدیث حضرت عروہ عرض کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ زوجہ محترمہ آپ ہی ہیں تو آپ مسکرا دیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے لیکن اس حدیث کی دوسری بھی اسناد ہیں اور اس حدیث کو حضرت عائشہ سے روایت کرنے والے حضرت عروہ بن زبیر ہیں۔ ابن جریر کی روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد میرا بوسہ لیا کرتے تھے، اور ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ان کا بوسہ لیتے تھے، اس سے نہ آپ کا روزہ ٹوٹتا اور نہ آپ وضو کا اعادہ فرماتے۔ حضرت زینب سہمیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے اور پھر وضو کے اعادہ کے بغیر نماز پڑھ لیتے۔ فلم تاجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اس آیت کریمہ سے بہت سے فقہا نے استدلال کیا ہے کہ جس شخص کو پانی نہ ملے اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ پانی کو تلاش نہ کر لے، اور اگر اس نے پانی کو تلاش کیا اور اس کو پانی نہ ملا تو اس وقت اس کے لیے تیمم جائز ہوگا۔ کتب فقہ میں پانی کو تلاش کرنے کی کیفیت بھی ذکر کی گئی ہے۔ حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے دیکھا جس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا تم نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تم مومن نہیں ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مومن ہوں لیکن حالت جنابت میں ہوں اور پانی بھی موجود نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں تیرے لیے مٹی کافی ہے، تیمم کا لغوی معنی قصد کرنا ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں اللہ اپنی حفاظت کے ساتھ تیرا قصد کرے۔ اسی طرح عمرہ القیس کے اس قول تیممت العین میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سعید زمین کے ظاہری حصے کو کہتے ہیں، اس میں مٹی، ریت، درخت، پتھر اور گھاس وغیرہ سب شامل ہیں، اور یہ امام مالک کا قول ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو مٹی کے جنس سے ہو جیسے ریت، چونا وغیرہ، اور یہ امام ابو حنیفہ کا ملک ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد صرف مٹی ہے، اور یہ امام شافعی اور ان کے اصحاب کا قول ہے، اور ان کی دلیل یہ آیت کریمہ فَتُصْبِحَ صَعِیدًا زَلَقًا ہے، اور اس سے مراد نرم چکنی مٹی ہے۔ اور ان کی دوسری دلیل حضرت حذیفہ بن یمان کی روایت کردہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں تمام لوگوں پر 3 اعتبار سے فضیلت دی گئی ہے۔ ہماری نماز کی صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دیا ہے، تمام روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی کو ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں مقام فضیلت میں مٹی کو خاص کر دیا ہے، اگر کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام ہوتی تو اسے بھی یہاں بیان کر دیا جاتا۔ اور یہاں طیباً سے مراد حلال ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ مٹی جو پاک ہو، جیسا کہ ابو ذر نے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت و پاکیزگی ہے، خواہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، لیکن جب پانی اس کو ملے تو اسے استعمال کر لے، اور یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاک کھیت کی مٹی ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ،
تیمم پاکیزگی میں وضو کا بدل ہے، نہ کہ تمام اعضاء پر مسح کرنے کا بدل ہے، بلکہ صرف چہرے دونوں ہاتھوں پر مسح کرنا ہی کافی ہے، اسی پر اجماع ہے۔ لیکن تیمم کی کیفیت میں ائمہ کرام کے بہت سے قول ہیں۔ امام شافعی کا جدید مذہب یہ ہے کہ چہرے اور دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک مسح کرنا واجب ہے، اس لیے کہ یدین کا اطلاق کندھوں تک بھی ہوتا ہے اور کوہنیوں تک بھی ہوتا ہے، جیسا کہ آیت وضو میں ہے، اور اس کا اطلاق کلائی تک بھی ہوتا ہے، جیسا کہ چور کی حد کے بارے میں ارشاد فرمایا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، سورہ مائدہ۔ فرماتے ہیں کہ تیمم کی آیت میں ید کا لفظ مطلق ہے اور آیت وضو میں مقید کوہنیوں تک ہے، اس لیے مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے، کیونکہ دونوں میں وصف طہوریت پایا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ اس کی دلیل میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیمم کی 2 ضربیں ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے اور دوسری کوہنیوں تک، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی سند میں ضعف ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث ثابت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک زمین پر مارے اور ان کے ساتھ چہرے کا مسح کیا، اور پھر دوبارہ مارا اور ان کا اپنے ہاتھوں پر مسح کیا۔ اس کی سند میں بھی محمد بن ثابت العبدی ہیں، جن کو بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو بعض دوسرے سکہ راویوں نے بھی روایت کیا ہے، لیکن انہوں نے اسے عبداللہ بن عمر کے فعل پر موقوف کیا ہے۔ امام بخاری، ابو زرع اور ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، یعنی یہ حدیث موقوف ہے نہ مقطوع۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو مرفوع کرنا منکر ہے۔ امام شافعی کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو حضرت سما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم اس طرح کیا کہ اپنے چہرے مبارک اور اپنے دونوں بازوؤں پر مسح کیا۔ ابو جہیم روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کرتے ہوئے دیکھا اور اسی حالت میں سلام کیا۔ آپ نے جواب نہ دیا، فارغ ہو کر آپ دیوار کے پاس گئے اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر مارے اور ان کے ساتھ چہرے مسح کیا، اور پھر دوبارہ دیوار پر ہاتھ مار کر ہاتھوں کا مسح کیا، اور پھر میرے سلام کا جواب دیا۔ امام شافعی کا قدیم مذہب یہ ہے کہ چہرے اور کلائیوں تک ہاتھوں کو 2 ضربوں سے مسح کرنا واجب ہے۔ ایک تیسرا قول یہ ہے کہ ایک ضرب کے ساتھ چہرے اور کلائیوں کا مسح کرنا کافی ہے۔ ایک شخص حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اگر میں جنبی ہو جاؤں اور پانی نہ پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھو۔ مجلس میں حضرت عمار موجود تھے، انہوں نے عرض کی یا امیر المومنین، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک لشکر میں تھے اور ہم جنبی ہو گئے، ہمیں پانی نہ ملا، لیکن میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا اور نماز پڑھ لی۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے سن کر فرمایا تمہیں اتنا ہی کافی تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور ان کو چاڑ کر اپنے چہرے اور ہاتھوں کلائیوں تک کا مسح کر لیا۔ حضرت عمار سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیمم میں صرف ایک ہی ضرب ہوتی ہے، یعنی ایک دفعہ ہاتھ زمین پر مار کر چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لے۔ حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو موسیٰ اشعری کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ابو یعلا نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص پانی نہ پائے تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کیا تم کو یاد نہیں کہ جب آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے لیے بھیجا، اسی دوران میں جنبی ہو گیا تھا تو میں نے زمین پر لوٹ پوٹ کر نماز پڑھ لی۔ واپسی اس واقعے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا کرنا ہی کافی تھا، اور آپ نے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا اور پہلے دونوں ہاتھوں کا کلائیوں تک مسح کیا اور پھر اسی ضرب کے ساتھ چہرے کا مسح کیا۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت عمر مطمئن نہیں ہوئے۔ یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا پھر تمہارا سورہ نساء کی اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر پانی نہ پاؤ تو مٹی کے ساتھ تیمم کرو؟ حضرت عبداللہ اس کا جواب نہ دے سکے اور فرمانے لگے کہ اگر ہم نے انہیں تیمم کے لیے رخصت دی ہے تو ممکن ہے کہ جس کو پانی ذرا ٹھنڈا محسوس ہو وہ بھی تیمم کرنے لگے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِكُمْ مِنْهُ، یعنی ترجمہ مسح کر لو اپنے چہرے اور بازوؤں کا اس سے۔ اس آیت کریمہ سے امام شافعی نے یہ استدلال کیا ہے کہ تیمم ایسی پاک مٹی سے ہونا چاہیے جس پر غبار ہو تاکہ ہاتھوں اور چہرے پر کچھ غبار لگ جائے۔ اس سے پہلے ابن سما کی حدیث گزر چکی ہے کہ انہوں نے آیت پیشاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا لیکن انہوں نے جواب نہ دیا۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ دیوار کے پاس گئے، اپنی چھڑی سے دیوار کو کھرچ کر اس سے تیمم کیا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من خرج، یعنی اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے پانی کی عدم دستیابی میں تمہارے لیے پاک مٹی سے تیمم کرنا مباح قرار دیا۔ تیمم تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، اور یہ نعمت صرف امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔
1 مہینے کی مسافت تک میری مدد کی، زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والا بنا دیا۔ میرے جس امتی کو جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہیں پڑھ لے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کے پاس ہی مسجد اور وضو ہوتا ہے۔ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، حالانکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ مجھے شفاعت دی گئی، پہلے نبی کو ایک قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، لیکن مجھے تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اور مسلم کی حدیث پہلے گزر چکی ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ مجھے لوگوں پر 3 چیزوں سے فضیلت دی گئی ہے۔ ہماری نماز کی صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح بنایا گیا ہے، زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا گیا، اور ہم پانی نہ پائیں تو اس کی مٹی ہمارے لیے باعث پاکیزگی ہوتی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ بھی اس کے عفو درگزر کا حصہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تیمم کو مشروع کیا، اور اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تمہارے لیے اس کے ساتھ نماز مباح قرار دیا، اور یہ سب تمہیں آسانی پہنچانے اور رخصت عطا کرنے کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ناقص حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، یعنی نشے کی حالت میں، یہاں تک کہ ہوش آ جائے اور اپنے کہے کو سمجھنے لگے، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں غسل سے پہلے نماز منع ہے یہاں تک کہ غسل کرے، اور بے وضو کو نماز پڑھنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ لیکن جب وہ مریض ہوں یا پانی کو نہ پائے تو اللہ نے اسے تیمم کرنے کی رخصت دی ہے، اور یہ اپنے بندے پر اس کی خاص رحمت اور شفقت ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ آیت تیمم کا سبب نزول۔ ہم اس آیت کریمہ کا سبب نزول اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ سورہ نساء میں جو تیمم کے بارے میں آیت ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ شراب کی حرمت سے پہلے نازل ہوئی، اور شراب جنگ احد کے کچھ عرصے بعد اس وقت حرام ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اس کے برعکس سورہ مائدہ کا شمار ان صورتوں میں ہوتا ہے جو آخر میں نازل ہوئی، اور خصوصاً اس کا ابتدائی حصہ، اس لیے مناسب یہی تھا کہ سبب نزول یہاں ہی ذکر کیا جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے حضرت اسماء سے ایک ہار عارتن لیا، دوران سفر مجھ سے یہ ہار گم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا، ہار تو مل گیا لیکن اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ ان کے پاس پانی نہیں تھا، اس لیے بغیر وضو کے ہی انہوں نے نماز پڑھ لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت اسید بن حضیر نے حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے، قسم باخدا جو تکلیف بھی آپ کو پہنچی ہے اس کا انجام اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہتر بنا دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے، جب ہم مقام بیضا یا ذات الجیش کے مقام پر پہنچے تو میرا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے صحابہ کے ساتھ اس کی تلاش کے لیے اقامت پذیر ہو گئے۔ وہاں نہ تو پانی قریب تھا اور نہ ہی ان کے پاس پانی تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جناب ابو بکر تشریف لائے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر آرام فرما تھے، اور فرمانے لگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں کو یہاں روک دیا ہے، اور اب نہ تو قریب پانی ہے اور نہ ہی ان کے پاس پانی موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ انہوں نے مجھے خوب جھڑکا اور جانے کیا کیا کہا، اور اپنے ہاتھ سے میرے پہلو پر کچھ کچوکے لگائے، میں نے ذرا بھی حرکت نہ کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پانی نہ پایا تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت کریمہ نازل فرمائی اور سب نے تیمم کیا۔ حضرت اسید بن حضیر کہنے لگے، اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ جب ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر ہم سوار تھے تو اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الجیش کے مقام پر رات کے آخری حصے میں قیام کیا، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ بھی تھی۔ آپ کا ایک ہار جو یمنی موتیوں کا بنا ہوا تھا گم ہو گیا، آپ نے اس ہار کی تلاش کے لیے لوگوں کو روک دیا، یہاں تک کہ جب صبح روشن ہو گئی اور ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنے کی رخصت عطا فرمائی۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے اور اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا اور پھر ان کو بلند کیا اور ان کو جھاڑے بغیر ان کے ساتھ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا کندھوں اور بغلوں سمیت مسح کیا۔ ابن ابی یقظان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اقامت پذیر ہو گئے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ حضرت ابو بکر سیدہ عائشہ کو بہت ناراض ہوئے۔ جب آیت تیمم نازل ہوئی تو آپ خوش ہو گئے اور انہیں فرمانے لگے کہ تم بڑی برکت والی ہو کہ تمہاری وجہ سے یہ رخصت نازل ہوئی ہے۔ راوی فرماتے ہیں پھر ہم نے ایک ضرب کے ساتھ اپنے چہروں کا مسح کیا اور دوسری ضرب کے ساتھ اپنے ہاتھوں کا کندھوں اور بغلوں تک مسح کیا۔
حضرت اسلح بن شریک فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہانک رہا تھا، رات انتہائی سرد تھی، میں جنبی ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا ارادہ فرمایا تو میں نے پسند نہ کیا کہ میں اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہانکوں، اور مجھے یہ بھی خوف تھا کہ میں نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا یا بیمار پڑ جاؤں گا۔ میں نے ایک انصاری کو اونٹنی ہانکنے کے لیے کہا اور خود آگ جلا کر پانی گرم کیا اور غسل کیا، پھر دوڑ کر حضور اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جا ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسلح، کیا وجہ ہے کہ تمہاری اونٹنی کی چال تبدیل ہو گئی ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹنی کو میں نہیں چلا رہا تھا بلکہ ایک انصاری چلا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا وجہ تھی؟ میں نے تمام واقعہ بیان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ حدیث ایک دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔